अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके पास आया हूँ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फुल कोर्स पार्ट 3 के साथ। तो आज हम क्या करेंगे? आज कुछ उन चीज़ों की बात करेंगे जो कि कॉग्निटिव थेरेपी के दौरान जो लोग इश्यूज उठाते हैं, जो क्लाइंट्स इश्यूज उठाते हैं, उन पे बात करेंगे। उसके अलावा कुछ मेजर टेक्निक्स जो हैं अलॉन्ग विद सम मेजर फिलोसॉफिकल इश्यूज, उन पे बात करेंगे। और ये मत समझें कि जी ये कोई, चूंकि ये पार्ट 3 में आ रही हैं, ये कोई कम इम्पॉर्टेंट हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं और मैं अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो मैं आपसे कोई ऐसी चीज़ शेयर नहीं करूँगा जो मेरे ख्याल में ट्रू, ट्राइड एंड टेस्टेड ना हो, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पे आपसे एक और आपको इनकरेज करूँगा जो मैंने पिछले वीडियोस में शायद नहीं की, वो ये कि इन सब चीज़ों को अपने ऊपर इस्तेमाल करें। जो भी टेक्निक्स हैं वो अपनी एंग्जाइटी के लिए, अपने डिप्रेसिव मूड्स के लिए, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए कोशिश करें कि उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप थेरेपी में भी उन्हें अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट आई कैन गिव यू। और इसी वजह से ये वीडियोस जो हैं, इनके बारे में मैं ये कहता हूँ कि ये सेल्फ हेल्प के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। सो विद दैट लेट्स गेट ऑन विद इट। अब एपिक्टेटस एक ग्रीक फिलोसोफर था और उसने कहा कि लोग डिस्टर्ब्ड हालात की वजह से नहीं होते, चीज़ों से नहीं होते। तो लोग हालात की बजाय, चीज़ों की बजाय, सिचुएशंस की बजाय जो इंटरप्रिटेशन करते हैं हालात की, यानी जो वो समझते हैं कि हो रहा है, उसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। पीपल आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द थिंग्स बट बाय व्यूज they take of them. So यहाँ से एल्बर्ट एलिस जो है वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं और उनका अपना एक्सपीरियंस जो था बचपन का, जिसमें जो थे वालिद जो थे वो उन्हें छोड़ के जा चुके थे और वालिदा जो थी वो काम पे जाती थी सपोर्ट करने के लिए। तो एलिस जो है वो बचपन उन्होंने काफ़ी अकेले गुजारा एंड ही रियलाइज्ड कि उनकी ख्वाहिश तो थी कि उनके पास उनकी वालिदा भी होती, वालिद भी होते, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि उसके बावजूद ही डेवलप्ड एंड ग्रू इनटू वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन द 20th सेंचुरी। सो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और इसी से उन्होंने अपनी ये जो है थेरेपी की इंस्पिरेशन ड्रॉ की। अब यहाँ पे जो मैं इसीलिए आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जब तक आप इन आइडियाज़ को अपने ऊपर ट्राई करके वैलिडेट नहीं करेंगे, इन आइडियाज़ की आपके लिए कोई अहमियत नहीं होगी। अच्छा जी, तो हम कुछ बात करते हैं रैशनल बिलीव्स की और इरैशनल बिलीव्स की। आखिर रैशनल बिलीव्स को हम रैशनल क्यों कहते हैं और इरैशनल बिलीव्स को हम इरैशनल क्यों कहते हैं? इन बिलीव्स में ऐसी कौन सी बात है जो थोड़ा सा एनालिसिस करते ही हमें ये बता देती है कि ये गैर मंतकी हैं या इरैशनल हैं या इलॉजिकल? तो सबसे पहली बात यह है कि ये आपके जो गोल्स हैं ना, आपके अपने जो गोल्स हैं, उनके रास्ते में रुकावट डालते हैं। अब जरा ये पॉइंट बहुत जरूरी है समझना। मसलन आपकी ख्वाहिश है कि इम्तिहान में पास हो। अब इम्तिहान में पास होने के लिए आपको मेहनत करनी है और मेहनत के लिए थोड़ी बहुत अराउजल, थोड़ी बहुत वरी शायद लॉजिकल भी है और फंक्शनल भी है, क्योंकि वो आपको उकसाती है, आपको मोटिवेट करती है, आपको मुतहर्रिक करती है। थोड़ा सा जोश और जज्बा और वलवला भी आना चाहिए साथ साथ। तो एक पॉजिटिव एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए और थोड़ा बहुत फेलियर का डर भी होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, लेकिन जब ये एंग्जाइटी बढ़ जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, शदीद हो जाती है, तकलीफ दे हो जाती है और इस हद तक तकलीफ दे हो जाती है कि आप किताब को हाथ लगाना तो दरकिनार उसका सोचना भी पसंद नहीं करते। और अगर आपको कोई मशवरा भी दे कि यार ज़रा पढ़ लो,
امتحان قریب ہے تو آپ اسے کاٹ کے کھانے کو دوڑتے ہیں. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ جو انگزائٹی ہے یہ اب آپ کے اپنے گول کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہی. تو جو چیز آپ کے اپنی ڈیزائر، اپنی وش اور اپنے گول کے راستے میں آ کے آپ کو روک رہی ہے تو یہ غیر منطقی ہے، ظاہر ہے، کیونکہ آپ کو وہ چیزیں کرنی ہیں جو آپ کے گول کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد دیں. پہلا پوائنٹ. اچھا، اب دوسرا پوائنٹ جو یہاں پہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹربڈ پیپل تھنک، فیل اینڈ ایکٹ ان اے ڈسفنکشنل سیلف ڈیفیٹنگ مینر. اچھا، اب ڈسٹربڈ پیپل کیا ہوئے؟ ڈسٹربڈ پیپل جو ہیں جب وہ ڈسٹرب ہو گئے، کس بات سے ڈسٹرب ہو گئے؟ کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئی، اور وہ رکاوٹ جو آئی وہ اکثر ان کی اپنی کی ہوئی حرکتوں کی وجہ سے یا اپنی سوچوں کی وجہ سے. اچھا، اب وہ رکاوٹ آئی تو اب انہوں نے مزید جو ان کی تھنکنگ، فیلنگ اور بیہیویئر ہے وہ اور ڈسفنکشنل ہوتی چلی گئی. تو یہ وہ دو بنیادی اصول ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں. ایک تو یہ کہ irrational بلیف جو ہیں illogical اس لیے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ گاڑی چلانا شروع کر لیں اور پھر راستے میں ایک بہت بڑی جو ہے بہت سارے پتھر رکھ دیں اور کیل رکھ دیں، اور پھر جب گاڑی ان پہ چڑھیں تو کہے یار یہ میرے گاڑی کا ٹائر کیوں پھٹ گیا. اب اس مثال سے مقصد یہی ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے کہ یہ انگزائٹی اور یہ وری اور یہ ڈفیکلٹیز یہ ہم خود کریٹ کرتے ہیں اپنے راستے میں، اور اس لیے یہ illogical ہے. اور دوسرا پوائنٹ جو تھا کہ جب ایک دفعہ ہم یہ کرتے ہیں تو اس کے بعد مزید، یعنی اب آپ اسی مثال کو لے لیں کہ تو ہم نے گاڑی چلائی، آگے پہلے سے بہت سارے کیل بچھائے ہوئے اور پتھر بچھائے، اب اس پہ کیا ہم گئے، اب ٹائر پھٹا تو بجائے اس کے کہ ہم ٹائر چینج کریں ہم وہاں کھڑے ہو کے واویلا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہائے یار میری قسمت ہی خراب ہے، دیکھو آج میرے نل کی ہو گیا. So that is not very functional anyway. بجائے اس کے کہ آپ کسی کو کال کریں، کسی کو ہیلپ کے لیے بلائیں، راستے میں سے کیل اور پتھر ہٹائیں، آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے سیلف پٹی شروع کر دیتے ہیں اور رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی جو سچویشن کو اور ایگزیجریٹ کرتے ہیں. سو یہاں سے اب ہم آگے چلتے ہیں. RABT ایک ایکٹیو ڈائریکٹیو تھراپی. ایکٹیو ڈائریکٹیو سے کیا مراد ہے؟ ایکٹیو ڈائریکٹیو سے مراد یہ ہے کہ تھراپسٹ دوسری تھراپیز کی طرح بات آپ کی توجہ سے سنتا ضرور ہے لیکن آپ کو انٹرپٹ بھی کرتا ہے. اور جہاں پہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کی تھی ایک ویڈیو میں کہ ہم انٹرپشن کے لیے شروع میں اجازت لے لیتے ہیں کلائنٹ سے تاکہ کلائنٹ کے لیے ڈس ریسپیکٹ شو نہ ہو انٹرپشن سے. اور تھراپی کا جو ایک موڈ ہے اس میں ایک بیلنس آف پاور کچھ تھوڑا بہت مینٹین کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کلائنٹ کو یہ بتانا ہے کہ وہ اپنی ان مشکلات میں اس لیے گھرا ہوا ہے کہ اس کے بلیفز irrational ہیں. ہم نے اسے ایجوکیٹ کرنا، تو ہم نے ایک ایکٹیو رول پلے کرنا ہے اس کے بلیفز کو چیلنج کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں ڈائریکٹیو بھی ہونا ہے، یعنی ہم نے اسے بتانا ہے کہ اس کی کن سوچوں میں کیا کیا غلطیاں ہیں اور وہ کس طرح وہ سوچیں اس کے اپنے راستے میں رکاوٹ ڈال رہی. سو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ تھراپسٹ کا رول جو ہے وہ پیسو نہیں ہے، وہ صرف ہوں ہاں نہیں کر رہا، وہ کلیئر انٹرونشن کر رہا ہے ایکٹیولی اینڈ ڈائریکٹیو. اچھا، اب ہم نے جب کلائنٹ سے گفتگو کرنی، لوگ کہتے ہیں جی آئی بیز تو آپ نے ہمیں بتا دیے، ریشنل بلیفز بتا دیے. تو پارٹ 1 میں نے جو البرٹ ایلس کے 11 irrational بلیفز میں نے آپ سے شیئر کیے تھے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ہم ڈسپیوٹ کرتے کیسے ہیں. تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ڈسپیوٹنگ کرتے کیسے ہیں.
میں ڈسپیوٹنگ کی قسمیں کچھ دیر میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن پہلے تھوڑی سی ہم جو کلائنٹ سے باتیں کرتے ہیں ان پہ تھوڑا سا میں ایمفسائز کر لوں کہ ڈسپیوٹنگ میں ہم کن آئیڈیاز کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ تو ان میں ایک تو یہ ہے کہ کلائنٹس کو ہم کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ کے حالات تکلیف دہ ہیں، مان لیا، اور آپ کے حالات کے ایموشنل کانسیکوینسز بھی ہیں اور بیہیویئرل کانسیکوینسز بھی۔ دیکھیں اس میں یہ کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہم جب دوسرے کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے اگر یہ پریشانی آئی ہوئی ہے تو اس میں آپ کی سوچ کی وجہ سے یہ پریشانی بڑھ رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس پریشانی میں ڈال کے دیکھیں۔ مثلا ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگ بہت سارا قرضہ لے لیتے ہیں، بہت سارے کریڈٹ کارڈ پہ خرچے کر لیتے ہیں، اور جب ان کے گھر پہ سٹی بینک یا فیصل بینک یا ان کے لوگ آ کے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اب پریشان بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی پریشانی ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے ان بلیفز کی وجہ سے اس پریشانی کو بڑھا رہے ہیں، کچھ بے وقوفانہ لگتا۔ سو تھوڑا سا اپنے آپ کو ان حالات میں ڈال کے سوچیں، اس کو پریکٹس کریں، تبھی آپ اپنے کلائنٹ کو بھی پریکٹس کرا سکیں گے۔ سو کلائنٹ کو یہ کنونس کرنا ہے کہ ہاں ایڈورسٹیز کے، ڈیفیکلٹیز کے، پرابلمز کے، مشکلات کے ایموشنل کانسیکوینسز ہوتے ہیں، بیہیویئرل کانسیکوینسز ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں، لیکن ہماری اپنی غلط سوچیں، ارریشنل سوچیں ان کانسیکوینسز کو بھی بڑھا دیتی۔ سو اسی حالت کو لے لیں کہ اب وہ بندہ جب آپ کے گھر کا دروازہ توڑنے پہ تلا ہوا ہے، سٹی بینک کا ریکوری ایجنٹ یا فیصل بینک کا ریکوری ایجنٹ، تو اس میں جو آپ بستر کے نیچے چھپ رہے ہیں اور گھر والوں کو کہہ رہے ہیں اسے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں، مزید پرابلمز کریٹ کرے گا، بجائے اس کے کہ آپ اس سچویشن کو فیس کریں، اوائڈنس کی بجائے اس کے آپ اس کو کیٹاسٹروفائز کریں کہ جی میری تو دنیا ختم ہو گئی، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا وغیرہ۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ خودکشی ہے۔ جیسے انگلینڈ میں مجھے یاد ہے کہ بہت سے لوگوں نے جب سوئسائڈز کمٹ کی ڈیتھ ٹریپ کے نتیجے میں، تو حکومت حرکت میں آ گئی اور انہوں نے کافی اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں پہ لیکن جو چیز اہم ہے سمجھنی وہ یہ ہے کہ یہ جو شیم اور گلٹ ہے اس سلسلے میں، یہ آپ کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ کریٹ کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان حالات کو فیس کر کے کوئی وے آؤٹ نکالیں۔ سو پہلی چیز جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو یہ ہے کہ ہر چیز کی کم از کم دو رسپانسز ہو سکتی ہیں، دو طرح کی رسپانسز ہو سکتی ہیں، ایک irrational and illogical اور دوسری rational and logical۔ پھر جو چیز بہت اہم ہے سمجھنی وہ ہے انفلوئنس آف دا پاسٹ۔ ہم نے سائیکالوجسٹ نے ساری عمر لوگوں کو یہ سمجھایا ہے اور پڑھایا ہے کہ آپ کے پاسٹ کا آپ پہ اثر ہوتا۔ ہم نے لوگوں کو یہ پڑھایا ہے کہ آپ کے بچپن کا آپ کی شخصیت پہ بہت زیادہ اثر ہوتا، آپ کی ٹین ایج میں جو چیزیں ہوئی ہوتی ہیں ان کا آپ کی زندگی پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ لیکن وہ جو منفی اثرات ہیں چائلڈہڈ ابیوز کے، پنشمنٹ کے، بلینگ کے، ہیراسمنٹ کے، ان کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ تر مینٹین ہوتے ہیں ہمارے ارریشنل بلیفز کی وجہ سے۔ اب یہ پوائنٹ جو ہے پہلے خود سمجھنا ضروری ہے، پھر کلائنٹ کو سمجھانا ضروری ہے۔ تو آج میں آپ کو انوائٹ کروں گا پہلے آپ اسے خود سمجھیں اور بات کرتے ہیں اس پہ۔ سو لیٹس سے کہ آپ کے ساتھ چائلڈہڈ میں کوئی ابیوز ہوا، اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ ہوا، رائٹ؟ تو آپ کے ساتھ بھی ہوا۔ تو آپ کے ساتھ چائلڈہڈ میں کوئی فزیکل یا سیکشول یا دونوں قسم کے ابیوز ہوئے ہیں۔ اب بلیف کیا ہے اس میں؟ اور اکثر یہ فرائیڈین سائیکالوجی کی جو پبلک نالج پھیل گئی ہے نا، اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ آپ نے یہ بلیو کرنا اب شروع کیا ہے کہ آپ کی شخصیت ڈیمیج ہو چکی۔ اچھا، اب یہ ایک اسمپشن جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، کہاں سے آئی تو نہیں کہنا چاہیے، یقین ہے مجھے کہ کہاں سے آئی ہے، یہ اسی فرائیڈین سائیکالوجی کی
پبلسائز ہونے کی وجہ سے آئی ہے، اس نالج کی کہ آپ کی شخصیت اب آپ سمجھ رہے ہیں، آپ نے ایزیوم کر لیا کہ ڈیمیج ہو گئی، تو اب آپ کو کسی بات پہ افسوس ہوتا ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں ہاں یہ اس ڈیمیج کی وجہ سے ہے جو میں اتنا حساس ہوں۔ آپ کو تکلیف آتی ہے، آپ بجائے سے کہ اسے فیس کریں اسے بھاگتے ہیں، اور اس بھاگنے کا ایکسکیوز اور جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ اس ابیوز کی وجہ سے ہے کہ میں ان چیزوں کو فیس نہیں کر پا رہا۔ اور یہ ایک انفارچونیٹلی کنوینئنٹ لیکن ڈسفنکشنل ایکسکیوز بن جاتا ہے، آپ کی پوری زندگی کو پیرالائز بھی کر سکتا ہے یہ بلیف کہ آپ کو اس بات نے پرماننٹلی ڈیمیج کر دیا۔ اب سوچیں ذرا، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کا بلیف یہ ہے کہ اس نے آپ کو پرماننٹلی ڈیمیج نہیں کیا، آپ کو بہت زیادہ اس وقت متاثر کیا، اور اس کی میموری آپ کو ابھی بھی ہو سکتا ہے تنگ کرتی ہو، لیکن اگر آپ یہ یقین بنا لیں کہ بطور انسان آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، بطور انسان آپ ترقی کر سکتے ہیں، آپ نے کی ہے، آپ اس سے بہت زیادہ باہر نکلے ہیں، لیکن صرف یہ بلیف آپ کو جو ہے کئی دفعہ واپس لے جاتا ہے۔ ایک بہترین مثال ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اسلام قبول کیا تو انہیں کہا گیا کہ ان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، ان میں سے کئی نے اپنی زندہ بچیوں کو دفن کیا ہوتا، ان میں سے کئی لوگوں نے اس قدر چیزیں کی ہوئی تھی کہ میں ان کا ذکر بھی کرنا سمجھتا ہوں کہ شاید گناہ گار ہو جاؤں ان برگزیدہ ہستیوں کی بات کرتے ہوئے۔ لیکن دیکھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو مثال قائم کی ہے کہ ماضی کی اہمیت ہے، لیکن ایک سٹیپ، ایک پازیٹیو سٹیپ جو ہے سارے ماضی کے کردہ نہ کردہ گناہوں کو اریز کر سکتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو سکتا ہے، ہماری ہسٹری، اسلامی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے، تو یہ ایک بہترین مثال ہے سائیکالوجسٹ کے لیے یہ سمجھنا کہ ایک پازیٹیو سٹیپ جو ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن، امید جو ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن، ہوپ جو ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن، ایکشن جو ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن کین ہیلپ یو ٹرانسفارم یور پرسنالٹیز۔ اور یہ پاسبلٹی کبھی بھی اپنے اوپر کلوز نہ کریں، نیور کلوز دس ڈور ٹو گروتھ، ٹو ڈیولپمنٹ، ٹو پروگرس۔ تو یہ اپنے لیے بھی، اور یہی ویژن لے کے کلائنٹ کے پاس جائیں۔ یس، دا پاسٹ واز پینفل، مگر اب آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ جو ڈسفنکشنل بلیفز ہیں یہ ہمارے رستے میں پاسٹ کو بھی ایک رکاوٹ کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور ہمیں اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے بائی سیئنگ ٹھیک ہے جناب، پینفل چیزیں ہوئی ہیں لیکن آئی نیڈ ٹو موو آن۔ اینڈ یہ ڈسفنکشنل بلیفز جو ہیں یہ ان پرابلمز کو مینٹین کرتے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز جو میں آپ سے کہوں گا کہ جب بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ریشنل ایموٹیو کا ماڈل، بیہیویئر تھراپی کا ماڈل لوگوں کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے انہیں لگتا ہے کہ ایک رستہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، لیکن جب وہ واپس جاتے ہیں تھراپی سیشن سے اٹھ کے تو تکلیف دہ حالات نے تو انہیں گھیرا ہوتا ہے، اسی طرح سے وہی پرابلمز ہوتی ہیں ڈے ٹو ڈے، وہی چیلنجز ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ان ڈسفنکشنل تھاٹ پیٹرنز میں ریٹریٹ کر جاتے ہیں، پھر انفارچونیٹلی ان میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھانا بھی بڑا ضروری ہے کہ جی اس وقت آپ بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور بہت خوش ہیں اور بہت پر امید ہیں، لیکن اٹ ول ریکوائر ہارڈ ورک، it will require effort and you have to keep coming back to it۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جی ہم لوگ نماز کی عادت قائم کرنا چاہتے ہیں تو جوش میں شروع کرتے ہیں اور پھر قضا ہونی شروع ہوتی، تو کیا ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، ہمیں پھر دوبارہ سے کوشش کرنی پڑتی، تو دوبارہ اور کوشش، اور پھر دوبارہ کوشش، اور پھر دوبارہ کوشش، یعنی مسلسل ہے نا وہ کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ یا پھر ایک اور شعر اسی طرح کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا،
لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو یہ جھپٹنا جو ہے اس کے بعد پلٹنا لیکن پھر جھپٹنا. تو ٹھیک ہے آپ نے ایفرٹ کی, کامیاب ہوئی, اب آپ کچھ ریلیکس کر گئے ہیں, پھر وہی سچویشن واپس آ گئی, آپ نے پھر سے اپنی انہی ڈسفنکشنل تھاٹس کو چیلنج کرنا ہے. اینڈ اٹ مے بی اے لائف لانگ اسٹرگل, لیکن اٹ بیکمز بیٹر اینڈ بیٹر اینڈ بیٹر ایز یو پریکٹس. سو میں آپ کو ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیلنجنگ ہوگا, ڈیفیکلٹ ہوگا آپ کے لیے بھی, آپ کے کلائنٹس کے لیے بھی, لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی پرومس کر رہا ہوں کہ جب آپ پہلی دفعہ کے بعد دوسری دفعہ کریں گے تو یہ پہلے سے آسان بھی ہوگا, کیونکہ باقی چیزوں کی طرح یہاں پہ بھی پریکٹس ایفیکٹ جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب ہم ایک چیز کو بار بار کرتے ہیں تو اس میں بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں اور نئی نئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. سو دس پریکٹس از گوئنگ ٹو بی ویری ویری ہیلپ فل. تو یہاں پہ ایک اور چیز جو البرٹ ایلس کہتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپل گیٹ بیٹر, ناٹ اونلی فیل بیٹر, جب وہ ریشنل ایموٹیو پرنسپلز یوز کرتے ہیں یا تھراپی میں جاتے ہیں. گیٹ بیٹر یعنی ان کی ایک پوری آؤٹ لک بدل جاتی ہے, زندگی کی طرف اپروچ بدل جاتی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی انگزائٹی اور ڈپریشن میں کمی آ جاتی ہے, نہیں, وہ متحرک, ڈائنامک, ایکٹیو, کنٹریبیوٹنگ, کریٹو سولز بن جاتے ہیں. وہ ایسے انسان بن جاتے ہیں جو اپنے پوٹینشیل کو اچیو کرنے کے لیے مسلسل حرکت میں ہوتا ہے. تو یہ چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ پیپل گیٹ بیٹر, ناٹ اونلی فیل بیٹر. ان کا بیہیویئر بدل جاتا ہے ان کی سوچ بدلنے سے, ان کی ایموشنز ہی نہیں صرف بدلتی. تو آئیے اب بات کرتے ہیں ڈسپیوٹنگ کی ٹائپس کی. کچھ میں نے ابھی آپ کو اصول بتائیں جن پہ آپ استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ریشنل بلیفس کو ڈسپیوٹ کریں گے, جن میں ایک بہت بڑا بلیف ہے کہ پاسٹ کا لانگ لاسٹنگ افیکٹ ہوتا ہے اور وہ ہمیں کنٹینیوسلی امپیئر کرتا ہے. تو یہ بلیف جو ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ڈسٹربنگ بلیفس ہیں, irrational بلیفس ہیں, ڈسفنکشنل تھاٹس ہیں, ان کو ہم نے چیلنج کرنا ہے. تو آئیے ڈسپیوٹنگ کی بات کرتے ہیں مختلف اقسام کی. تو سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے امپیریکل ڈسپیوٹ. اچھا, امپیریکل ڈسپیوٹ کا مطلب کیا؟ میں یہ مثال دیتا ہوں کہ جناب گھر میں ایک کانسٹنٹ جو سورس آف ٹینشن ہوتا ہے وہ فیملی سے لڑائیاں ہوتی. تو لیٹ سے کہ آپ کی والدہ سے آپ کی لڑائی ہوئی اور آپ اب بہت زیادہ مغموم اور اداس اور افسردہ ہیں, اور اس ڈپریشن کے پیچھے, اس ڈپریسو موڈ کے پیچھے جو ڈسفنکشنل تھاٹ ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ مائی مدر ڈزنٹ لو می. اچھا, اب اس تھاٹ کو اب آپ آگے ڈیولپ کرتے ہیں کہ میری والدہ مجھ سے پیار نہیں کرتی, وہ باقی بھائی بہنوں کو زیادہ توجہ دیتی ہیں, مجھے انہوں نے کبھی اتنا پیار نہیں کیا, میری باتیں نہیں مانتی, میری خواہشوں کی عزت نہیں کی جاتی, ان کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی, ان کو ایکسیپٹنس نہیں دی جاتی. تو جب یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں اور مجھ سے باقی اکثر لوگ مجھ سے بہتر ہیں, میں بدقسمت ہوں اور مجھے مر جانا چاہیے. اچھا, اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسپیوٹ کی جا سکتی ہیں, لیکن ہم شروع کرتے ہیں امپیریکل ڈسپیوٹ. اور امپیریکل ڈسپیوٹ ہم کرتے ہیں اس چیز پہ کہ مائی مدر ڈزنٹ لو می. فرض کریں, وہ فرض محال ایک سچویشن ہے جس میں واقعی the person's mother doesn't love. اس سچویشن میں ڈسپیوٹنگ اور شکل اختیار کرے گی. یہاں پہ 90% چانس ہے کہ وہ شخص اپنے اس بلیف میں غلط ہے, اپنی اس پرسپشن میں غلط ہے. تو امپیریکل ڈسپیوٹ جو ہے وہ اکثر آپ کی پرسپشن پہ ہوتا ہے. تو اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اوکے جناب, سو یور مدر ڈزنٹ لو یو, آپ کی والدہ آپ کو پیار نہیں کرتی. اچھا, یہ نتیجہ, آئیے اس کا ایویڈنس اکٹھا کرتے ہیں. اب اس ایویڈنس کو اکٹھا کرنے کے لیے اب سوال پوچھتے ہیں, رائٹ؟ تو کیا آپ کو کوئی ایسا وقت یاد ہے جب آپ کی والدہ جو ہیں انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا؟ کوئی ایسا وقت اپنے بچپن میں؟ کیا آپ کو کوئی ایسا وقت یاد ہے جب انہوں نے آپ کو گلے لگایا ہو؟
کیا آپ کو کوئی ایسا وقت یاد ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو گود میں بٹھایا ہو؟ کیا آپ کو کوئی ایسا وقت یاد ہے کہ آپ تکلیف میں ہوں اور آپ کی والدہ نے آپ کو پیار کر کے چپ کرایا؟ کیا کوئی ایسا وقت آپ کو یاد ہے؟ اینڈ سو آن اینڈ یو کنٹینیو ود دس لائن آف کوشچننگ. اچھا، اب ضروری نہیں ہے کہ کوشچننگ اسی طرح کی ہو. کوشچننگ جو ہے نا وہ ایک آرٹ ہے، اور اس کے اوپر ہم ایک پورا ویڈیو کریں گے صرف کوشچننگ پہ. لیکن یہاں پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس طرح کے سوال بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بالکل الٹ. تو آپ کی والدہ نے آپ کو کتنی دفعہ جو ہے زہر دینے کی کوشش، کتنی دفعہ کوشش کی ہے کہ آپ کو غیر ضروری تکلیف اور اذیت پہنچائی جائے، کتنی دفعہ جان بوجھ کے آپ کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، کتنی. یہ یعنی آپ دونوں طرح کی کوشچننگ جو ہیں وہ آلٹرنیٹ بھی کر سکتے ہیں، سبسٹیٹیوٹ بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اینڈ سو آن، مکس اینڈ میچ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ کوشچننگ پہ ایک پورا ایٹ لیسٹ ون ہول ویڈیو از ریکوائرڈ. ابھی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کوشچننگ کے ذریعے ڈسپیوٹنگ کرتے ہیں آف دا پرسیپشن. ہماری جو پرسیپشن ہے، مثلا کہ میرے والد ایک بہت برے انسان ہیں، یہ ایک پرسیپشن. میرا باس مجھ سے جیلس ہے، اس لیے وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا. اکثر اوقات باسز جو ہیں وہ آپ سے جیلس نہیں ہوتے. اکثر اوقات باسز جو ہیں وہ آپ سے کام کروانا چاہتے ہیں کوالٹی کا، اور ان کا اور کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی. ہاں، انہیں طریقہ نہیں آتا کہ کس طرح سے آپ کو صحیح طرح سے مینیج کیا جائے. تو مینجمنٹ وغیرہ کے ایشوز پہ تو میں الگ سے ویڈیوز جو ہیں اس کی آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی مد میں بناؤں گا، تاکہ باسز کو بھی بہتر بیہیو کرنا آ جائے، مینیجرز کو بھی بہتر بیہیو کرنا آ جائے. لیکن یہاں پہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اکثر اوقات ہماری پرسیپشنز غلط ہوتی ہیں، اور اس چیز کو ہم نے ڈسپیوٹ کرنا ہے. سب سے پہلے جو پرسیپشنز ہمیں اذیت دے رہی ہیں، تکلیف دے رہی ہیں، ان کو چیلنج کرنا. اور اس کے لیے آپ ایک چھوٹا سا تھاٹ ایکسپیریمنٹ ابھی کر سکتے ہیں. ذرا پچھلے 6 مہینے کے زمانے کو سکین کیجئے. کیا کوئی ایسی ازمپشن آپ کے ذہن میں تھی جو کچھ ہی دیر کے بعد غلط ثابت ہوئی ہو؟ مثلا آپ نے سوچا کہ فلاں شخص جو ہے اس نے سٹیپ لیا ہے، اگلا سٹیپ اس کا یہ ہوگا، لیکن ان کا اگلا سٹیپ کچھ اور ہوتا. ذرا سا سوچیں اس بات. اگر 6 مہینے میں کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے نہ سوچا ہے، تو میں کہتا ہوں اپنی پوری زندگی میں دیکھ لیں. Was there a time when you thought that this is true, X is true, but you found out a little later that X was not true? سوچیے ذرا اس بات. اچھا، اور بے شک ویڈیو کو پاز کر لیجئے اور تھوڑی دیر اس بات پہ سوچیے. کوئی مثال سوچیے کہ آپ نے کسی چیز کو اسیوم کیا تھا ٹو بی ٹرو، لیکن وہ غلط نکلی، جھوٹ نکلی، انکریکٹ پرسیپشن نکلی. ٹھیک ہے؟ اوکے. سو ناؤ آئی موو آن ٹو دا نیکسٹ ٹائپ آف ڈسپیوٹ، اینڈ دیٹ از فنکشنل ڈسپیوٹ. فنکشنل ڈسپیوٹ اسی ازمپشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی، اور وہ ہے اسمپشن کہ اگر کوئی بلیف ہمارے اپنے رستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے تو وہ ڈس فنکشنل بھی ہے. اللاجیکل تو ہے ہی، وہ ڈس فنکشنل بھی ہے. اور کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور اسی کے رستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں. یہ اس کی مثال جیسے شیخ چلی کی ایک کہانی کی مثال دی جاتی ہے نا، کہ شیخ چلی صاحب جو تھے وہ درخت کی ایک شاخ پہ بیٹھے تھے اور اس شاخ کو تنے کی طرف سے ہی کاٹ رہے تھے. تو ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کہا ارے بے وقوف انسان، تو جس شاخ پہ بیٹھا ہے اسی کو کاٹ رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے یہ شاخ کٹے گی تو بھی اس کے ساتھ نیچے گرے گا. تو اس شخص نے کہا تم کون ہو بھائی، تم کون ہو جو قسمت کا حال جانتے ہو، تمہیں کیا پتا کیا ہونے والا ہے. تو جب وہ شاخ کٹی تو شیخ چلی بھی اس کے ساتھ دھڑام سے نیچے آ کے گرے، اور اس بندے کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے اٹھ کے کہ بھائی تمہیں قسمت کا حال پتا ہے تو مجھے آگے بھی بتاؤ.
تو بہرحال یہ قصہ اپنی جگہ ہے، لیکن فنکشنل ڈسپیوٹ جو ہے وہ یہ کلائنٹ پہ یہ ثابت کرنا ہے، اور اس میں زیادہ مشکل نہیں لگے گی آپ کو ثابت کرتے ہوئے کہ کس طرح ان کی یہ جو کیٹاسٹرفائزنگ بلیف ہے، مثلا اسی کو لے لیں کہ جناب اگر میں امتحان میں فیل ہو گیا تو تباہی آ جائے. پہلے تو ہم اس چیز کو فیکچولی امپیریکلی ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ تباہی کیسے آئی. ٹھیک ہے، اب یہ امپیریکل ڈسپیوٹ کی ایک مثال ہے، اور اس کو تھوڑا سا میں بڑھاتا ہوں آگے تاکہ فنکشنل ڈسپیوٹ بھی ایکسپلین کر سکوں، لیکن پہلے میں اس کے امپیریکل ڈسپیوٹ کو تھوڑا سا بڑھا کے ایکسپینڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا جی، لیٹس سے کہ آپ خدا نخواستہ امتحان میں فیل ہو گئے. اب کیا ہوا نیکسٹ کیا ہوا؟ سب کچھ بیڑا غرق ہو گیا، ختم ہو گیا. اوکے، پھر بھی لیٹس اسیوم، تھوڑا سا ہمت کریں، اسیوم کریں ایگزام کا رزلٹ آیا، امیجن کریں ایگزام کا رزلٹ آیا اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ فیل ہو گئے. وہ گھر میں کیسے جاؤں گا؟ کیسے جائیں گے؟ چل کے جائیں گے نا، یا نہیں جائیں گے؟ تو گھر میں آپ گئے، پھر ابو کو کیسے دکھاؤں گا؟ کیسے دکھائیں گے؟ چھپائیں گے، فائدہ کیا ہے؟ کچھ دیر بعد پتہ چل جائے گا. تو لیٹس سے کہ آپ نے دکھا دیا، اب کیا ہو؟ ابو نے کیسے ریئیکٹ کیا؟ ابو اکثر میری وجہ سے پریشان رہتے ہیں، مجھے کچھ کہیں گے نہیں ویسے. اچھا اوکے، تو ابھی آپ سوچ رہے تھے کہ جی ابو کو منہ کیسے دکھائیں گے، ابھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابو بھی آپ کے بارے میں پریشان ہیں اور انہیں آپ کی پریشانی کا احساس ہوگا، شاید اس لیے وہ آپ کو کچھ نہ کہیں. واٹ اے نائس فادر ٹو ہیو، یو ویری لکی. اچھا پھر اینڈ سو آن. سو آپ جب ایکچوئل سچویشن کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں امپیریکل ڈسپیوٹ میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تباہی نہیں آئے گی. اب ہم واپس آتے ہیں فنکشنل ڈسپیوٹنگ کرنے کے لیے. فنکشنل ڈسپیوٹنگ میں ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس لیے یہ جو آپ کی سوچ ہے کہ تباہی بربادی آئے گی آپ کو اتنی انگزائٹی دے رہی ہے کہ آپ پڑھائی نہیں کر رہے، اور جب پڑھائی نہیں کریں گے تو ایگزام میں فیل ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپ کا گول ہے ایگزام میں پاس ہونا، بلکہ اچھے نمبروں سے پاس ہونا، A+A* لینا، لیکن اس انگزائٹی کی وجہ سے آپ فیل ہونے کی طرف جا رہے ہیں. سو یہ ہے فنکشنل ڈسپیوٹ. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس ویل. انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں بھی میں آپ کو مزید ڈسپیوٹنگ پہ بات کروں گا، لیکن آج جو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو بیسک اصول سمجھا دیا فنکشنل ڈسپیوٹنگ کا. اچھا جی، پھر لاجیکل ڈسپیوٹس. میں مثال دیتا ہوں. میں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی شادی ضرور اٹینڈ کروں، لیکن میں نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ یہی کہ میں ڈپریس تھا، اداس تھا، میرا دل نہیں کر رہا تھا، میں بہت بد شکل ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میری کبھی شادی نہیں ہوگی، اور اس وجہ سے میں اس کی شادی پہ جا کے مزید ڈپریس نہیں ہونا چاہ رہا تھا. لیکن چونکہ میں وہاں نہیں گیا اس لیے میں ایک اچھا دوست نہیں ہوں، اور چونکہ میں ایک اچھا دوست نہیں ہوں اس لیے میں ایک برا شخص ہوں، اور چونکہ میں ایک برا شخص ہوں مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، وغیرہ. اینڈ دس کین roll a ball very quickly into an extremely exaggerated situation. اور اس میں اور بہت ساری صرف یہ نہیں کہ دوست کی شادی پہ نہیں گئے تو آپ سوئسائڈل ہو جاتے ہیں، آپ کے اور بہت سارے جو بلیفز ہیں نا اسی طرح کے، کہ میں ایک برا شخص ہوں کیونکہ میں نے اپنی والدہ سے فلاں وقت میں بدتمیزی کی تھی، میں ایک برا انسان ہوں کیونکہ میں نے فلاں وقت میں اپنے ابو کا کہنا نہیں مانا تھا، میں ایک برا شخص ہوں اس لیے کہ فلاں وقت جو ہے میں نے فلاں ایڈلٹری کمٹ کی تھی، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. تو میں ایک برا شخص ہوں مل جل کے ایک کمپلیکس سچویشن بن جاتی ہے. تو لاجک ہمیں کیسے ہیلپ کرتی ہے اس ڈسپیوٹنگ میں؟ ڈسپیوٹنگ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ برے ایکشن برے ہوتے ہیں، لیکن برے ایکشن سے آپ برا شخص نہیں بن جاتے، کیونکہ آپ میں ہر وقت پوٹینشل ہوتا ہے اچھے ایکشن سے ان بری چیزوں کو انڈو کرنے کا. ہمیشہ امید ہوتی ہے، اسی لیے مایوسی کو گناہ اور کفر قرار دیا جاتا ہے.
تو انشاءاللہ میں اسلامک ڈائمینشنز آف CBT پہ بات کروں گا ان قریب. اور جیسے کہ میں سائمہ سلمان کا تقریباً ہر ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں، وہ کافی انسپائرنگ پرسنالٹی ہیں اس سلسلے میں کہ انہوں نے REBT اور اسلام کو جو ہے انٹیگریٹ کرنے پہ کافی کام کیا ہے. وہ ریشنل لیونگ انسٹیٹیوٹ سنگاپور میں چلاتی ہیں، پاکستان اکثر آتی ہیں. تو جب بھی آتی ہے میری کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کی ورک شاپس وغیرہ ضرور اٹینڈ کروں، اور آپ کو بھی انکریج کروں گا کہ اگر آپ کو موقع ملے تو ان کے کچھ پروگرام ضرور اٹینڈ کیے جائے گا. اینی وے، تو لاجیکل ڈسپیوٹس یہ ہوتے ہیں. پھر فلسافیکل ڈسپیوٹنگ بھی کی جاتی ہے. مثلاً آپ کے پاس ایک کوئی ایسا کلائنٹ آتا ہے جس کو واقعی لائف میں بہت ساری تکالیف ہیں، بہت زیادہ پرابلمز ہیں، بہت زیادہ ریئل لائف ڈفیکلٹیز ہیں، اور ان ڈفیکلٹیز کے ساتھ ساتھ ایک بہت زیادہ پرتشدد ماضی بھی ہے. اور جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب زندگی میں صرف پین ہی رہی ہے میرے لیے، تو آپ ایک فلسافیکل ڈسپیوٹ یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ مثلاً زندگی میں پین ہے، لیکن کیا پھر بھی اس پین کے باوجود تھوڑی بہت پاسبلٹی کیا اس چیز کی موجود ہے کہ there might be some pleasure. تو اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اور ٹیکنیکس کی جو ہماری یہاں پہ مدد کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک ہے ریفرینٹنگ. ریفرینٹنگ کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی چوائس یا سچویشن جو اس وقت کلائنٹ فیس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک پلین پیپر شیٹ لے لیں، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک طرف لکھیں کاسٹ، دوسری طرف لکھیں بینیفٹس. پروز اینڈ کونس بھی لکھ سکتے ہیں. تو بیٹھ کے جو بھی سچویشن اس وقت کلائنٹ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، جو بھی ڈیسیجن میکنگ چیلنج ان کے سامنے آ رہا ہے، اس کو آپ نے اس طرح سے ایڈریس کرنا ہے. اور اس میں بعض اوقات آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو مختلف آپشنز آپ اس میں لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو ایک ویٹ بھی اسائن کر سکتے ہیں. مثلاً کلائنٹ آپ کے پاس کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے آیا ہے، اور وہ بہت ساری اس میں ساتھ ساتھ ڈسفنکشنل بلیفز بھی ہیں، اسکوپ کے بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ اکثر ہمارے بچوں کو آج کل ہوتے ہیں کیریئر کے لیے. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ریئلسٹک جو پاسبلٹیز ہیں ان کو ڈسکس کرنا. اور ظاہر ہے کہ چونکہ ساری تھیراپی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں کے ڈسفنکشنل بلیفز کو ہی چیلنج کرتے رہتے ہیں، بلکہ لوگ ہم سے بہت سارے مختلف قسم کے ایڈوائس مانگتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں we should master a whole bunch of different techniques within the ambit of cognitive behavior therapy. تو ان میں سے ایک، جیسے میں نے آپ سے کہا، cost benefit analysis یا ریفرینٹنگ ہے. پھر ایک جو بہت پاورفل ٹیکنیک ہے، بہت زیادہ پاورفل ٹیکنیک ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کی، جو بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، کی گئی ہے، وہ ہے ببلیو تھراپی. ببلیو تھراپی یعنی ٹریٹمنٹ بائی دا وے آف بکس. میں ان ویڈیوز کو جو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں، صرف اسے ایجوکیشن ہی نہیں دیکھ رہا، میں اسے ایک ببلیو تھراپی کی ایک فارم بھی دیکھتا ہوں. اکثر لوگ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ویڈیو تھراپی، ٹھیک ہے آپ اسے ویڈیو تھراپی نام دے دیں، لیکن ببلیو تھراپی کا کیا مطلب ہے کہ اب کلائنٹ نے جانا ہے، اپنے ٹائم پہ انہوں نے اپنی ایک کتاب کھولنی ہے یا یوٹیوب کھول کے ایک ویڈیو کو کلک کرنا ہے، اور اپنے ٹائم پہ ایجوکیشن لینی ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. سو میں کئی کلائنٹس کو جو ہے وہ آرٹیکلس پڑھنے کو دیتا ہوں، بکس پڑھنے کو دیتا ہوں. میرے ایک ایم فل اسٹوڈنٹ نے ایک بہت کمال کا تھیسس کیا اس پہ، حسن ان کا نام ہے، اور انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو ان سے ایک انٹرویو کریں گے پورا تفصیل میں، اور حسن آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے ببلیو تھراپی کو انٹیگریٹ کیا کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے ساتھ، اور کس طرح انہوں نے مختلف افسانوں کے ذریعے جو ہیں، شارٹ سٹوریز کے ذریعے جو ہیں، لوگوں کو CBT کے پرنسپل سکھائے ہیں. سو اٹس اے بریلینٹ پیس آف ورک، اور انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور اس کو آگے بڑھائیں گے. لیکن آپ بھی اسی طرح ایک تو کوشش کریں کہ پڑھا کریں،
پھر پڑھتے نہیں ہیں تو تھوڑا بہت ویڈیوز وغیرہ دیکھا کریں ایجوکیشنل ٹائپ کے، اور ایجوکیشنل ٹائپ کے ویڈیوز کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ آرٹیکلز یا بکس پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کی نالج میں بہت اضافہ ہوتا ہے. لیکن تھراپیوٹکلی اسپیکنگ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس وقت آپ سے، یہ مزید اسٹرینگتھن ہو جاتی. تو جو تھراپی میں آپ انٹرونشن کلائنٹ کو سکھاتے ہیں، جو ABC ماڈل سکھاتے ہیں، جو انٹرونشن سکھاتے ہیں انہیں انیبل اور امپاور کرنے کے لیے، ان کو ان آئیڈیاز کو مزید چونکہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں اسی طرح سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان سوچوں کو بھی، ان ایموشنز کو بھی. تو بیبلیو تھراپی جو ہے وہ ایک بہت پاورفل ٹیکنیک ہے، کیونکہ وہ ان آئیڈیاز کو سپورٹ کر سکتی ہے، اس کو مزید آپ کی اویئرنیس کو، آپ کی نالج کو، آپ کی پریکٹس کو اسٹرینتھ دے سکتی ہے تھرو ایڈیشنل نالج. تو اضافی علم کے ذریعے، اضافی تعلیم کے ذریعے، سیلف ایجوکیشن کے ذریعے آپ اپنے اس سائیکو ایجوکیشن کو اسٹرینتھ کروا سکتے ہیں، اپنے کلائنٹس میں بھی اور اپنے لیے بھی. اچھا، اب ایک اور بہت زبردست طریقہ ہے جو کہ ایک ہیومن ٹینڈنسی کو دیکھ کے البرٹ ایلس نے سجیسٹ کیا، اور وہ ہے پروسلیٹائزنگ. پروسلیٹائزنگ کا ایک تو پہلے میں لفظ کا مطلب سمجھا دوں کیا ہے. جب کرسچن مشنریز کرسچینٹی کو پریچ کرنے کے لیے باہر نکلتے تھے تو اس کو پروسلیٹائزنگ کہا جاتا تھا. اسی طرح مسلمان تبلیغی لوگ جو ہیں جب تبلیغ پہ جاتے ہیں تو اس کو تبلیغ کو کہتے ہیں پروسلیٹائزنگ. تو یہاں پہ پروسلیٹائزنگ سے کیا مطلب؟ یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اس ماڈل کو، اور اپنی زندگی میں پریکٹس کرنا ہے، تو کیوں نہیں آپ اس کو دوسروں کو بھی پریچ کرتے. ایک بندہ جو ہے وہ آپ سے سیکھ کے گیا ہے ABCDE ماڈل، تو اب وہ جب جا کے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے دوستوں کو، ہر جگہ وہ کہتا ہے کہ جناب اس نے تو میری زندگی بدل دی ہے، اور ABCDE ماڈل، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا یار ہمیں بھی بتاؤ، اور وہ انہیں پھر بتاتا ہے کہ جی ABC ماڈل یہ ہے جس میں بلیف جو ہیں وہ آپ کے اصل جو ایموشن تو بلیف کاز کرتے ہیں، تو اپنے بلیف چینج کر لیں تو دیکھیں کہ آپ کس طرح سے آپ کی ایموشنز چینج ہوتی ہیں اور آپ کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے، اور کس طرح سے آپ سیلف کنٹرول اور سیلف اویئرنیس کی طرف ایک لمبا سٹیپ لیتے ہیں، ایک بہت بڑا سٹیپ لیتے ہیں. تو پروسلیٹائزنگ کے 2 فائدے کم از کم ضرور ہوتے ہیں، بہت سے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ماڈل پھیلتا ہے، لیکن آپ کو اس ماڈل کی بہتر سمجھ آتی ہے، کیونکہ دوسرے لوگ جب اس ماڈل کو اٹیک کریں گے یا کرٹیسائز کریں گے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ مزید آرگیومنٹس ڈیولپ کریں گے، اور جب آپ مزید آرگیومنٹس ڈیولپ کریں گے تو کوگنیٹو ڈسوننس کی تھیوری جو ہے وہ بھی ان ایکشن آ جائے گی، اور آپ کا اپنا یقین جو ہے اس میں اسٹرینگتھن ہو جائے گا، اور آپ کے اپنے ڈسفنکشنل بلیفز جو ہیں وہ ویکن ہوتے جائیں گے. سو پروسلیٹائزنگ از اے بیوٹیفل ٹیکنیک دیٹ وے بیکاز اٹس ویری ویری پاورفل. اچھا، پھر ایک اور ٹیکنیک ہے ریفریمنگ، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اور ریفریمنگ کے بارے میں ایک فل لینتھ ویڈیو الگ سے بناؤں گا بیکاز اٹس این ایکسٹریملی پاورفل ٹیکنیک اینڈ اٹ نیڈز دیٹ کائنڈ آف اٹینشن اینڈ ٹائم. لیکن مختصراً یہ کہ ہم کسی بھی سچویشن کو یا کسی بھی ڈیفیکلٹی کو جسے کلائنٹ ایک مخصوص انداز سے دیکھ رہا ہے، اسے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں اس کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس ڈفرینٹ پرسپیکٹو کی وجہ سے اس سچویشن کا میننگ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ صرف ریفریمنگ ہے. اس کی ایک مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ جب میں کلاس میں یہ پڑھا رہا تھا تو ہم مختلف اسٹوڈنٹس کی ڈیفیکلٹیز کی بات کر رہے تھے. تو اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جناب میں مدر ڈزنٹ لو می، میری امی مجھے پیار نہیں کرتی، کیونکہ وہ میرے ساتھ تو ٹائم ہی نہیں گزارتی، وہ ہر وقت جو ہیں وہ کہیں گئی ہوتی ہیں، اکثر نانوں کی طرف گئی ہوتی ہیں. پہلے بچپن میں وہ ویسے روز جایا کرتی تھی مجھے گھر چھوڑ کے، اور اب جو ہیں وہ مجھے گھر چھوڑ کے نانوں کے پاس جاتی ہیں کیونکہ اب تو ان کی طبیعت نانوں کی خراب رہتی ہے. ایک اور اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ جناب میری امی جو ہیں وہ ہر وقت میرے سر پہ سوار رہتی ہیں، ہر وقت میرے اوپر چڑھی رہتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ کس طرح میں موبائل فون مجھ سے چھین لیتی ہیں میرے ہاتھ سے لے کے کہ کس کو میں کال کر رہی ہوں، کسی لڑکے کو کال تو نہیں کر رہی، وغیرہ وغیرہ. اب میں نے کہا تسی امیاں وٹا لو، یعنی بیسکلی آئی میڈ دیم اپریشیٹ واٹ واز گوئنگ آن.
وہ لڑکی جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر اب اس کی امی اسے اسپیس دیں، ٹرسٹ کریں، تو یہ پیار. تو جس لڑکی کو اس کی امی اسپیس دے رہی تھی اور ٹرسٹ کر رہی تھی گھر پہ چھوڑ کے، وہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر رہی. وہ چاہ رہی ہے کہ امی اسے اسپیس نہ بلکہ دیں، بلکہ اس کے اوپر ہر وقت چڑھی رہیں اور اس کے ہر وقت پیمپر کرتی رہیں اور اس کا خیال رکھتی رہیں، اسے پروٹیکٹ کرتی رہیں، جیسے کہ دوسری لڑکی کی امی کر رہی تھی. اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کا فون دیکھتی تھی نا، لڑکوں سے، انٹورڈ ایلیمنٹ سے بچانے کے لیے، کسی مشکل سے بچانے کے لیے. وہ ہر وقت اس پہ چڑھی رہتی ہیں، ہر وقت اس کا خیال رکھتی رہتی ہیں، ہر وقت. تو اس کو یہ سفوکیشن محسوس ہو رہی ہوتی ہے. لیکن تو یہ کس طرح صرف ایک ہی سچویشن ہے، اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز سے دیکھیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. دونوں کیسز میں اسپیس دینا یا اسپیس نہ دینا پیار کا اظہار ہے. غلط ہے، صحیح ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ریفریمنگ از اے ویری پاورفل ٹیکنیک دیٹ وے. پھر ایک اور جو ٹیکنیک بہت اس میں اچھی ہے، ٹیکنیک کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ دس از اے پریکٹس، وہ ہے اسٹاپ اینڈ مانیٹر. سو کلائنٹ کو کہیں کہ یار دنیا میں، زندگی میں چلتے چلتے ابھی آپ پریشان ہیں، کچھ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جسٹ اسٹاپ یور سیلف اینڈ مانیٹر یور تھاٹس. تو وہ اسی پریکٹس کو جو ہم آپ کو کروانا چاہ رہے ہیں کہ جی اپنی ڈسفنکشنل تھاٹس کو اپنی ڈسفنکشنل ایموشنز کے ساتھ کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یو شوڈ انکریج دیم ٹو اسٹاپ اینڈ مانیٹر. اچھا جی، سو اب کچھ اور مزید ریشنل ایموٹیو ٹیکنیکس کی بات کرتے ہیں، جس میں ایک ہے ریشنل ایموٹیو امیجری. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے جب میں ایگزام میں فیل ہونے کی ایگزامپل پہ بات کر رہا تھا تو آپ کو ایکچولی کروائی تھی کہ ایگزام میں امیجن کریں کہ آپ کے ایگزام کا رزلٹ آیا اور آپ فیل ہو، آپ کیسا محسوس کریں گے. تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس کلائنٹ کی سچویشن میں ڈالیں یا خود کو امیجن کریں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں کہ خدا نخواستہ آپ ایگزام میں فیل ہو گئے. ناؤ پکچر یور سیلف، امیجن یور سیلف ان دیٹ سچویشن. ٹھیک ہے، ٹیک اے فیو سیکنڈس، امیجن یور سیلف. اب اگر آپ نے اپنے آپ کو امیجن کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ تھوڑی دیر میں وہ فیلنگز کو بھی امیجن کریں گے، وہ کیٹاسٹرفائزنگ فیلنگز، وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے فیلنگ، میں کہیں کا نہیں رہوں گا فیلنگز، میری قسمت ہی خراب ہے فیلنگز وغیرہ. ان فیلنگز کو بھی آپ محسوس کر سکیں. تو جب کلائنٹ ان فیلنگز کو محسوس کر سکے، اب آپ نے اسے کہنا ہے کہ اب کوشش کریں کہ امیجن کریں کہ ایگزام کا رزلٹ آ گیا اور وہ آپ فیل ہو گئے خدا نخواستہ، لیکن آپ کے ذہن، آپ کی فیلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ سوئسائڈل نہیں ہے. آپ کی فیلنگ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈپریسڈ، اینکشس یا وریڈ ہیں. آپ کو بہت زیادہ ٹینشن، انگزائٹی نہیں ہے. امیجن کریں، کوشش کریں. اور شروع میں کلائنٹ یہ کوشش میں کامیاب نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اس پہ پرسسٹ کرنا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود کوشش کریں، اپنے آپ کو نیگیٹو سچویشنز میں امیجن کریں اور اپنی فیلنگ کو فرام نیگیٹو ٹو پازیٹیو لے کے جائیں کہ جی میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، میں مسکرا بھی رہا ہوں، میں فیل ہو گیا ہوں، مذاق نہیں میں کسی کا اڑا رہا، افسوس مجھے ہے، لیکن میں مسکرا رہا ہوں. میرے چہرے سے کوئی ایسے تاثرات نہیں ہے کہ جی سب کچھ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، بلکہ میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ میں نے اگلے امتحان میں کیا کرنا. تو آپ کی سوچ اس وقت کیا ہوگی؟ اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ امیجن کریں کہ آپ نے جو نئی چیزیں سیکھی ہیں ABCDE ماڈل کے بارے میں، ہو سکتا ہے آپ انہیں استعمال کر رہے ہوں خود کو بہتر فیل کروانے کے لیے. تو امیجن یور سیلف. تو اس طرح ریشنل ایموٹیو امیجری جو ہے، امیجری کے بارے میں بھی ضرورت ہے ایک مکمل ویڈیو کی. تو اس لیے میں یہ نہیں کروں گا کہ جی آپ
چلاواں کام کر کے اس ویڈیو میں تو میں کہوں جی میں نے آپ کو ریشنل موٹیو امیجری پڑھا دی. امیجری از اے ویری ویری نیسسری ویری ویری پاورفل ٹیکنیک, اور اس کی ایک پوری ایک بیک گراؤنڈ ہے سائیکولوجیکل, کوگنیٹو سائیکالوجی میں بیک گراؤنڈ ہے جو کہ مجھے آپ کو سمجھانی پڑے گی. سو ویل ڈو اے اسپیشل لیکچر جسٹ آن امیجری اینڈ اسپیسیفکلی ود ان دیٹ آن ریشنل ایموٹیو امیجری. تو ابھی کے لیے لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ جس میں آپ کلائنٹ کو ایک پینفل سچویشن میں لے جاتے ہیں, لیکن اسے روکتے ہیں کہ وہ ایگزیجریٹڈ پین کے جو آئیڈیاز ہیں, جو کیٹاسٹرفائزنگ آئیڈیاز ہیں, جو کہ میں ویڈیو 1 اور 2 میں جن کی بات کر چکا ہوں, ان کو کلائنٹ استعمال نہ کرے. پھر ایک اور ٹیکنیک جو ہے وہ ہے فورسفل کوپنگ سٹیٹمنٹس. کوپنگ سٹیٹمنٹس کس طرح کی ہوتی ہیں؟ مثلا کچھ انگلش میں بتاتا ہوں, پھر کچھ اردو میں بتاتا ہوں. اسٹاپ اینڈ بریتھ, آئی کین ڈو دس. سو آپ کوئی پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں, آگے بہت پاورفل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے اور آپ ٹینس ہیں, بہت زیادہ ٹینس ہیں. آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں اسٹاپ اینڈ بریتھ, آئی کین ڈو دس. میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ اچھی طریقے سے کر سکتا ہوں, میں یہ خوش اسلوبی سے کر سکتا ہوں. یہ ساری ان میں سے وہ سٹیٹمنٹس جو کہ آپ کے اور کلائنٹ کے اگریمنٹ کے تحت یوزفل ہو سکتی ہیں, ان کو آپ کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ جی لکھ لو, انہیں یاد کر لو, اور انہیں جب مشکل پیش آئے تو اپنے آپ کو کہو. پھر ایک جو زین بدھسٹ سٹوری ہے کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ جناب میں اپنی انگوٹھی پہ چاہتا ہوں کچھ لکھواؤں, لیکن میں ایسی چیز لکھوانا چاہتا ہوں کہ جب میں بہت زیادہ خوش ہوں تو اس خوشی سے مجھے حقیقت کی طرف واپس لے آئے, اور جب میں بہت زیادہ اداس ہوں تو مجھے خوش کر دے. تو بہت سے لوگوں نے کوشش کی, لیکن بادشاہ کو کوئی بھی ایسی بات پسند نہیں آئی. Until one monk, Buddhist monk said, "This too shall pass." یہ بھی گزر جائے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا, یہ لمحہ بھی گزر جائے گا, یہ پل بھی گزر جائے گا. تو یہ خود کو کہنا جب مشکل ہو خاص طور پہ بہت افیکٹو اور بہت پاورفل کوپنگ سٹیٹمنٹ ہے. پھر آپ انگزائٹی فیل نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن انگزائٹی ہو رہی ہے, لیکن آگے پریزنٹیشن بھی کرنی ہے, آپ نے اپنا لیکچر بھی دینا. تو آپ کہہ سکتے ہیں میں اینکشس ہوتے ہوئے بھی, انگزائٹی کے باوجود بھی اس کام کو مکمل کر سکتا ہوں اور اچھی طرح سے کر سکتا ہوں. پھر اسی طرح سے ایک کوپنگ سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. پھر ایک کوپنگ سٹیٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے برا محسوس ہو رہا ہے, افسوس ہو رہا ہے, لیکن یہ ایک نارمل ریئیکشن ہے. پھر ایک کوپنگ سٹیٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ گو کہ مجھے اس وقت بہت بری فیلنگ ہو رہی ہے. فیلنگز ہمیشہ ایکوریٹ نہیں ہوتی, فیلنگز کے ذریعے حالات کو ایویلیویٹ کرنا ایکوریٹ نہیں ہوتا. پھر ایک کوپنگ سٹیٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ میں اتنا کمزور نہیں ہوں جتنا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, میں اتنا کمزور نہیں ہوں جتنا کہ اپنے آپ کو سمجھتا رہا ہوں یا سمجھتی رہی ہوں, میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں. پھر ایک کوپنگ سٹیٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ انکمفرٹیبل ضرور ہے, لیکن اینڈ آف دا ورلڈ تو نہیں ہے. تو یہ ساری آپ دیکھیں کہ یہ جو کوپنگ سٹیٹمنٹس ہیں اصل میں ان ارریشنل آئیڈیاز کی ریشنل ورژن ہے. آپ نے تھیراپی میں ان کو چیلنج تو کیا ہوا ہے, لیکن ایک ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر کوپنگ سٹیٹمنٹ آپ کو ہیلپ کرتی ہے. پھر ایک ٹیکنیک ہے ہیومر. اب ہیومر اگین ریکوائرز اے فل لینتھ ویڈیو, تو اس لیے میں مزید بات نہیں کروں گا اس پہ. صرف یہ ہے کہ مزاح جو ہے وہ آپ کا موڈ بہتر کر دیتا. انکریجمنٹ, ایک اچھے تھراپسٹ کو کانسٹنٹلی انکریجمنٹ دینی چاہیے اپنے کلائنٹ کو.
اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جب آپ ان کے خیالات کو ایک طرف کرٹیسائز کرتے ہیں تو بہت سے کلائنٹس جو ہیں وہ اپسیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے کرٹیسائز کر. تو بہت ضروری ہے کہ انہیں اس کرٹیسزم کے ساتھ ساتھ آپ نے انکریج بھی کرنا ہے اور موٹیویٹ بھی کرنا ہے کہ وہ متحرک ہوں، آگے اپنی پروڈکٹیو اور کریٹیو ابیلٹیز کو استعمال کر کے ایک بھرپور زندگی جئیں. ریممبر اٹ از ناٹ اباؤٹ میکنگ یو فیل بیٹر، اٹس اباؤٹ میکنگ یو گیٹ بیٹر. تو صرف آپ کے نیگیٹو ایموشن کو نیوٹرلائز نہیں کرنا ہے، آپ کی پازیٹیو ایموشن کو بڑھانا ہے، آپ کی حرکت کو بڑھانا ہے اور اس حرکت میں برکت کو بڑھانا. سو دیٹ از یور گول. اچھا، پھر کچھ بیہیویئرل ٹیکنیکس بھی ہیں اور ان میں ایک ہے شیم اٹیکنگ. شیم اٹیکنگ کیا ہوتی ہے؟ ہم بہت ساری چیزوں کو جب ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے کیٹاسٹرفائز کر رہے ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ، ہماری مشرقی سوسائٹیز میں خاص طور پہ شیم جو ہے وہ گلٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی. مثلاً ہمیں اپنا احساس گناہ جتنا مرضی ہو، دوسرے کے آگے ناک نہ کٹے. جاپانی تو خودکشی کر لیتے ہیں اگر وہ شیم انہیں بہت زیادہ ہو. تو شیم اٹیکنگ میں البرٹ ایلس کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ بے وقوفانہ حرکت کریں. وہ کئی دفعہ کلائنٹ کے سامنے جو ہے وہ برف سے بھرا ہوا پانی کا گلاس لے کے اپنے سر پہ الٹ لیتے تھے. وہ کہتے اچھا یار اب ہنسو مجھ پہ اور دیکھو ٹھیک ہے مجھے تھوڑی سی انکمفرٹیبل فیلنگ تو یہ ہوگی. آپ کہیں گے یار یہ میرا تو تھراپسٹ ہی پاگل ہے. ٹھیک ہے تو اب میں اسے لیکن کیٹاسٹرفائز نہیں کروں گا کہ وہ یار بیڑا غرق ہو گیا کیا ہو گیا. پھر اسی طرح وہ ایک بعض اوقات یہ بھی کرتے تھے کہ وہ ایک تار لگی ہوئی ہے رستے میں تو اس سے جان بوجھ کے لڑک جاتے تھے اور پھر کہتے تھے ہنسو یار کیا ہے کیا ہوگا. تو وہ شیم اٹیکنگ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا یہ جو شیم کا بھوت ہے وہ اتارتی. اس کے علاوہ سکلز ٹریننگ ہے، خاص طور پہ سوشل سکلز ٹریننگ ہے. اس کے بارے میں بھی اگین کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. اور بہت سے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کا احساس ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے. تو انشاءاللہ پارٹ 4 میں ہم مزید CBT فلسفی اور ٹیکنیکس کی بات آگے بڑھائیں گے، باتیں کرتے رہیں گے. سو میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا. نیچے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کی آپشن کلک کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں جب بھی میرا نیا ویڈیو ریلیز ہو. اور اپنے دوستوں سے، فیملی سے شیئر کریں تاکہ میرا یہ مشن جو ہے مینٹل ہیلتھ فار آل یہ سب تک پہنچ سکے. تھینک یو ویری مچ ویورز. خدا حافظ.